बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौजवानों, हक़ ताला शाना की ग़ुलामी कहाँ गई? आप सच्ची ग़ुलामी को इख्तियार करें और अपनी तमाम ज़रूरियात में किफ़ायत खुदाबंदी हासिल करें। हम दर हकीकत अपने आका के भागे हुए ग़ुलाम हैं। लौटें उस रब की तरफ और उसके हजूर में ज़िल्लत इख्तियार करें, तवाज़े इख्तियार करें, उसके हुक्म की तामील करके और मुमानियत से बाज रह कर और कज़ा व कदर पर सब्र और मुआफ़िकत दिखाकर। जब आपको ये बात पूरी तरह हासिल हो जाएगी तब आपकी गुलामी अपने आका के लिए कामिल होगी और वो आपकी ज़रूरियात का खुद मुतकल्लिफ हो जाएगा। अल्लाह ताला फरमाता है कि क्या अल्लाह अपने बंदे को काफ़ी नहीं है? जब आपकी गुलामी सही हो जाएगी तो वो आपसे मोहब्बत फरमाएगा और अपनी मोहब्बत आपके कल्ब में कवी कर देगा और आपको उससे मानूस बना देगा और आपको बिला मुशक्कत और बगैर उसके कि आपके अंदर सोहबत गैर अल्लाह की ख्वाहिश बाकी रहे अपना मुकर्रब बना लेगा। बस आप उससे हर हाल में राज़ी रहने लगेंगे। फिर अगर वो आपके ऊपर ज़मीन को बावजूद इतनी वुसअत के तंग और दरवाज़ों को बावजूद इतनी फराही के बंद भी कर देगा तो ना तो उस पर गुस्सा होंगे और ना ही गैर के दरवाज़ा को तलब करेंगे और ना दूसरे का खाना खाएंगे। इस मुकाम पर आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जा शामिल होंगे कि उनके हक़ में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हमने उन पर हराम कर दिया पस्तानों को, यानी माँ के दूध को, कि माँ की पस्तान के सिवा बावजूद ना समझ बच्चा होने के उन्होंने किसी दाइया का दूध पिया ही नहीं। हमारा रब अल्लाह जले शाना हर चीज पर गवाह है, हर चीज में हाजिर है, हर चीज पर निगहबान है और हर चीज के करीब है। तुम उससे बेनियाज किसी तरह नहीं हो सकते। मार्फत के बाद फिर इनकार की वजह आखिर क्या है? आप पर अफसोस, हालांकि आप पहचानते हैं अल्लाह अज़ो जल को और लौट जाते हैं और उसका इनकार करने लगते हैं। उसके पास से वापिस मत हो वरना सारी खूबियों से महरूम रह जाएंगे। उसी के पास जमे रहें और उसको छोड़ कर दूसरी जगह करार मत पकड़ें। क्या आपको मालूम नहीं कि जो सब्र करता है वो कुदरत पाता है? फिर ये समझ कैसी और ये जल्दबाजी कैसी? अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ ईमान वालों, सब्र करो और सब्र दिलाओ और जमे रहो और डरो अल्लाह से ताकि तुम फलाह पाओ। सब्र के मुतल्लिक कुरान करीम में बहुत सी आयात हैं जो बता रही हैं कि सब्र में क्या क्या भलाई, नेमतें, अच्छा मुआवजा और अता में और दुनिया व आखिरत की राहतें हैं। सब्र को अपने ऊपर लाजिम कर लें, फिर देखें दीन और दुनिया की खूबियाँ कितनी मिलती हैं। आप ये बात ज़रूर समझें, कब्रों की ज़ियारत करना और नेकोकार बंदों का कसरत करना और खैर के काम ताकि आपका काम ठीक हो जाए। उन लोगों में से मत बने जिनको नसीहत की जाती है तो वो मानते नहीं और जब सुनते हैं तो अमल नहीं करते। आपके दीन की बर्बादी चार चीज़ों से है। पहली ये कि जो कुछ आपको इल्म है उस पर अमल नहीं करते। दूसरी ये कि जिसका इल्म नहीं उस पर अमल करते हैं। और तीसरी ये कि जो बात मालूम नहीं उसका इल्म हासिल नहीं करते, जाहिल बने रहते हैं। और चौथी ये कि दूसरों को रोकते हैं कि जिसका उनको इल्म नहीं वो उसको सीखें। नौजवानों, जब आप वाइज व जिक्र की मजलिसों में आते हैं तो सैर के लिए आते हैं, मुआलिजा यानी रूहानी व कल्बी इलाज के लिए, शिफा के लिए नहीं आते। वाइस के वूस पर इतराज करते हैं, उसकी गलतियों पर लग़रिशों की गिरफ्त करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं और खेलते हैं और अल्लाह ताला के साथ कुमार बाजी करते हैं कि हुस्ने इत्तेफाक से नफा हो गया या ना हुआ, उससे तौबा करें। अल्लाह के खुले दुश्मनों की सी सूरत मत बनाएं और जो कुछ सुने उससे नफा उठाएं। ऐ नौजवानों, हम अपनी आदत के कैदी हैं कि नमाज भी पढ़ते हैं तो सिर्फ आदत हो जाने की वजह से और मुक़य्यद हैं अल्लाह से तरह तरह की चीज़ें मांगने के, और हम कैदी हैं हाली के असबाब को भूल कर सबब के पास ठहर जाने और असबाब पर भरोसा करने के। असर नो अमल करें और उसमें इखलास पैदा करें। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने नहीं पैदा किया जिन और इंसान को मगर इसलिए कि वो मेरी इबादत
مدد کریں۔ ان کو ہوس کے لیے پیدا نہیں کیا، کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا اور کھانے پینے سونے اور نکاح کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اے غافل انسان، اپنی غفلتوں سے بیدار ہو جا۔ تیرا قلب اس کی طرف ایک قدم چلتا ہے تو اس کی محبت تیری طرف کئی قدم چلتی ہے۔ وہ اللہ جل شانہ اپنے عاشق سے ملنے کا اشاق سے زیادہ مشتاق ہے کہ عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے ان گنت۔ یاد رکھیں کہ جب انسان کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو حق تعالیٰ اس کے لیے اس کے سامان جمع فرما دیتا ہے۔ یہ ایسی بات ہے جس کا تعلق معنی سے ہے، صورت سے نہیں۔ شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مضمون جو میں نے ذکر کیا ہے، جب انسان کے لیے کامل یعنی پختہ ہو جاتا ہے تو اس کا دنیا و آخرت اور ماسوا اللہ سے خود صحیح ہو جاتا ہے۔ صحت اس کے پاس آتی ہے، قرب اس کے پاس آتا ہے، حکومت و سلطنت اس کے پاس آتی ہے اور سرداری اس کے پاس حاضر ہوتی ہے، اور اس کا ذرہ پہاڑ بن جاتا ہے، اس کا قطرہ دریا بن جاتا ہے، اس کا مہتاب آفتاب ہو جاتا ہے، اس کا تھوڑا بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اس کا عدم بھی وجود ہو جاتا ہے، اس کی فنا بقا بن جاتی ہے اور اس کی حرکت ثبات بن جاتی ہے۔ اس کا درخت اونچا چڑھ کر عرش تک رفعت پاتا ہے، اس کی جڑ سرعہ تک پھیلتی ہے، اس کی ٹہنیاں دنیا اور آخرت پر سایہ پھیلاتی ہیں۔ وہ شاہیں کیا ہیں؟ حکم اور علم ہے۔ دنیا اس کے نزدیک ایسی ہے جیسے انگوٹھی کا حلقہ، نہ دنیا اس کو غلام بنا سکتی ہے اور نہ آخرت اس کو قید کر سکتی ہے، نہ کوئی بادشاہ یا ماتحت اس کا آقا ہو سکتا ہے اور نہ کوئی قدرت اس کو مقدر کر سکتی ہے۔ بس جب یہ حالت پوری ہو جائے تو اس بندہ کو مخلوق کے ساتھ ٹھہرنا اور ان کی دستگیری کرنا اور ان کو بحر دنیا سے خلاصی دینا یعنی شیخ بننا صحیح ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو لوگوں کا رہبر اور ان کا طبیب، ان کا ادب سکھانے والا، ان کا مہذب بنانے والا، ان کا ترجمان، ان کو ترانے والا، ان کا میل کچیل کھرچنے والا، ان کا چراغ اور ان کا آفتاب بنا دیتا ہے۔ بس اگر بندہ سے اللہ تعالیٰ ارشاد و تربیت کا کام لینا چاہتا ہے تو ایسا ہوتا ہے، ورنہ اس کو اپنے پاس چھپا لیتا ہے اور اپنے اغیار سے غائب کر لیتا ہے کہ کسی کو اس کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس نوع کے افراد میں کسی کو پوری حفاظت اور کامل سلامتی کے ساتھ مخلوق کی طرف لوٹا دیتا ہے اور ان کو توفیق بخشتا ہے لوگوں کی مصلحتوں اور ان کو ہدایت کرنے کی۔ جو شخص صرف دنیا سے بے رغبت ہو، اس کی آزمائش آخرت سے ہوتی ہے، اور جس نے دنیا و آخرت دونوں سے زہد اختیار کیا وہ آزمایا جاتا ہے۔ دنیا اور آخرت کے پروردگار سے تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، گویا تم کو موت ہی نہ آئے گی، گو یا قیامت کے دن محشر میں نہ لائے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کے حضور حساب نہ دو گے، پل صراط پر عبور کرو گے۔ یہ تو تمہاری حالتیں ہیں اور دعویٰ کرتے ہو اسلام اور ایمان کا۔ یہ قرآن اور علم آپ پر حجت بنیں گے اگر آپ نے ان پر عمل نہ کیا۔ جب آپ علماء کے پاس آئیں اور جو وہ آپ سے کہیں تو اس کو قبول کریں تو یہ آپ کا ان کے پاس آنا آپ پر حجت بنے گا کہ اب سزا سے بچنے کے لیے کون عذر باقی رہا۔ اس کا گناہ آپ پر ایسا ہی ہوگا جیسا کہ آپ ملاقات کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا نہ مانتے۔ قیامت کے دن حق تعالیٰ کے جلال و عظمت اور کبریائی اور عدل کا خوف ساری مخلوق پر عام ہوگا۔ شاہان دنیا جاتے رہیں گے اور اسی کی بادشاہت باقی رہے گی۔ سب قیامت کے دن اس کی طرف لوٹ کر جائیں گے اور ظاہر ہو جائے گی اللہ والوں کی حکمت، ظاہر ہو جائے گی ان کی عزت، ان کی تو نگری اور جو کچھ حق تعالیٰ نے ان کا احترام فرمایا۔ آج بھی وہ کوتوال ہیں رعایا کے اور شہروں کے اور اوتاد یعنی میہیں ہیں زمین کی کہ ان کے سبب زمین قائم ہے۔ بس ان کو جو مخلوق کا سردار اور رئیس اور اللہ تعالیٰ کا نائب کیا جاتا ہے تو معنی کے اعتبار سے نہ کہ صورت کے اعتبار سے۔ آج معنی ہے اور کل قیامت کے دن صورت ہوگی کہ ظالم بادشاہان دنیا آج صورتاً باعزت اور معنیاً ذلیل ہیں۔ بس فردہ قیامت کو معنی صورت سے بدل کر ان کی ذلت و خواری کھل جائے گی اور اولیاء و اقطاب و ابدال آج صورت محکوم اور معنیاً حاکم و سردار ہیں۔ بس قیامت کے دن معنی اپنی صورت لے کر ان کی سیادت و شاہی مرتبہ کو کھو
کھول دیں گے۔ کافر سے مباحثہ و محاسمت کرنے والوں کی شجاعت اس میں ہے کہ ان سے ملیں اور جمے رہیں، اور صالحین کی شجاعت اس میں ہے کہ اپنے نفس، اپنی خواہشوں، اپنی طبیعتوں، شیطانوں اور بد ہم نشینوں سے جو شیاطین الانس ہیں ملیں اور متاثر نہ ہوں۔ اور حواس کی شجاعت دنیا اور آخرت اور ماسوا اللہ سے زہد اختیار کرنے میں ہے کہ ایک لحظہ کے لیے بھی دوسری طرف رغبت نہ کریں۔ اے نوجوانوں، بیدار ہو اس سے پہلے کہ اپنے اختیار کے بغیر بیدار کیا جائے، دیندار اور اہل دین سے مل جل کر، کیونکہ حقیقت میں آدمی وہی ہے۔ سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اور سب سے زیادہ نادان وہ ہے جو اس کی نافرمانی کرے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہاک آلودہ ہوں تیرے دونوں ہاتھ، یعنی تو فقیر اور مستغنا بنے۔ بس یہ بد دعا نہیں بلکہ دعا ہے کہ کاش سونا اور مٹی تیرے نزدیک برابر ہو جائے۔ جب آپ اہل دین سے ملے جلیں گے اور ان سے محبت کریں گے تو آپ کے ہاتھ مستغنا بن جائیں گے اور آپ کا قلب نفاق اور اہل نفاق سے بھاگے گا۔ منافق ریاکار کا کوئی عمل مقبول نہیں، آپ سے کوئی نیکی قبول نہ ہو جب تک کہ آپ اس سے ذات حق کو مقصود نہ سمجھیں گے۔ آپ کے عمل کی صورت قبول نہ ہوگی، بس اس کے معنی قبول کیے جائیں گے کہ اخلاص ہے یا نہیں۔ جب آپ اپنے عمل میں مخالف بنیں گے اور اپنے نفس کے، اپنی خواہش کے، اپنے شیطان کے اور اپنی دنیا کے، تو وہ اس کو قبول فرمائے گا۔ آپ عمل کریں اور اخلاص کے ساتھ کریں اور اپنے کسی عمل کی طرف بھی نظر مت کریں۔ آپ کا عمل وہی مقبول ہوگا جسے آپ ذات حق کو مقصود سمجھیں گے، نہ کہ وہ جس سے مخلوق مقصود ہو۔ آپ پر افسوس کہ آپ عمل تو مخلوق کے لیے کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ حق تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ یہ ہوس ہی ہوس ہے۔ تکبر اور نحوت اور اطرانے کو چھوڑ اپنی خوشی کو کم کریں اور حزن کو بڑھائیں کہ آپ دارالحزن اور دنیا کے قید خانے میں ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ ہمیشہ فکر میں رہتے، خوش کم ہوتے اور غمگین زیادہ رہتے تھے، بہت کم ہنستے اور صرف تبسم فرماتے تھے، وہ بھی دوسروں کا دل خوش کرنے کو۔ آپ کے قلب میں احزان و اشغال بھرے ہوئے تھے۔ اگر صحابہ اور دنیا کے معاملات جن کی تکمیل کے لیے آپ مامور تھے نہ ہوتے تو آپ گھر سے باہر بھی نہ نکلتے اور نہ کسی کے پاس بیٹھتے۔ اے نوجوانوں، جب حق تعالیٰ کے ساتھ آپ کی خلوت صحیح ہو جائے گی تو آپ کا باطن ہوش اور قلب صاف ہو جائے گا، آپ کی نگاہ عبرت بن جائے گی، آپ کا قلب فکر بن جائے گا اور آپ کی روح اور اندرون حق تعالیٰ سے واصل ہو جائے گا۔ دنیا کے متعلق فکر کرنا تو عذاب اور حجاب ہے، اور آخرت کے متعلق فکر کرنا علم اور قلب کی حیات ہے۔ جس بندہ کو فکر عطا کیا جاتا ہے اس کو دنیا اور آخرت کے احوال کا علم عطا کیا جاتا ہے۔ آپ کی حالت پر افسوس ہے کہ آپ دنیا کے بارے میں اپنے قلب کو برباد کر رہے ہیں، حالانکہ دنیا میں جو آپ کے حصے میں آئی ہے اس کی تقسیم سے حق تعالیٰ فارغ ہو چکا اور اس کے اوقات بھی مقرر فرمائے جا چکے ہیں جن کا علم اللہ ہی کو حاصل ہے۔ بس آپ طلب کریں یا نہ کریں، نیا رزق روزانہ آپ کو پہنچتا رہے گا۔ آپ کی حرص آپ کو ہوار کرے گی، خدا کے نزدیک بھی اور مخلوق کے نزدیک بھی۔ آپ کے ایمان میں نقصان ہوگا تو آپ طالب رزق بنیں گے، اور زیادتی ہوگی تو طلب سے بیٹھ رہیں گے، اور جب ایمان کامل ہوگا تو طلب سے سو جائیں گے کہ طلب کی اہلیت بھی سلب ہو جائے گی۔ اے لوگو، واقعیت کو مخلول کے ساتھ مخلوط مت کریں، کیونکہ جب آپ نے اپنے دل میں مخلوط کو جگہ دے دی تو اب وہ خالق کے ساتھ مجمتع کیوں کر ہو سکتا ہے؟ آپ سبب کو شریک خدا بنائے ہوئے ہیں، پھر خالق کے سبب کے ساتھ کس طرح رہ سکتے ہیں؟ ظاہر اور باطن اکٹھے کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ نیز جس کو آپ سمجھتے ہیں اور جس کو نہیں سمجھتے، اور جو خالق کے پاس ہے اور جو مخلوق کے پاس ہے، آخر کیا ہے؟ کس قدر نادان ہے جو خالق کے سبب مسبب الاسباب کو بھول گیا اور سبب میں مشغول ہو گیا، سبب کے ساتھ ٹھہر گیا اور خالق کے سبب کو چھوڑ دیا، باقی رہنے والے کو بھولا اور فنا ہونے والے سے مسرور ہوا۔
اے لوگو، آپ جاہلوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں، پس ان کا جہل آپ تک بھی پہنچے گا۔ احمق کی صحبت بڑے نقصان کی صحبت ہے۔ صحبت اختیار کریں ایمان والوں کی، ایقان والوں کی، اور ان عالموں کی جو اپنے علم پر عمل کرنے والے ہیں۔ کیا اچھی حالت ہے ایمان والوں کی! ان کے جملہ تصرفات میں وہ لوگ کس قدر قوی ہیں اپنے مجاہدوں میں اور اپنے نفوس اور خواہشات کو مغلوب کرنے میں۔ اور اسی لیے فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ مومن کی مسرت چہرے پر ہوتی ہے اور غم دل کے اندر۔ یہ ان کی قوت ہی کی بات ہے کہ مسرت ظاہر کرتے ہیں مخلوق کے روبرو اور چھپائے رہتے ہیں غم کو، اور اپنے حق تعالیٰ کے درمیان ان کا غم دائمی ہے۔ ان کا غم کثیر ہے، ان کا گریہ زیادہ ہے اور ہنسنا کم ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کے لیے راحت نہیں بجوز اپنے رب عزوجل سے ملنے کے۔ مومن اپنے حزن کو چھپاتا ہے اور اپنی ہندہ روئی سے، اس کا ظاہر حرکت کرتا ہے کسب میں، اور باطن اس کا ساکن رہتا ہے اپنے رب عزوجل کے حضور میں۔ اس کا ظاہر اس کے اہل و عیال کے لیے ہے اور اس کا باطن اس کے رب عزوجل کے لیے۔ اس کا راز فاش نہیں ہوتا، اور اہل پر نہ اولاد پر، نہ پڑوسی پر، نہ پڑوسن پر، اور نہ مخلوق خداوندی میں سے کسی شخص پر۔ وہ سنتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ اپنے کاموں پر اعانت چاہو افواہ کے ساتھ، پس وہ ہمیشہ افواہ کرتا ہے اپنی حالت کا، پس اگر کبھی غلبہ ہو یا زبان سے کوئی بات نکل جاتی ہے تو بات کی تلافی کرتا، عبارت کو بدلتا، جو کھل گیا اس کو چھپانے کی فکر کرتا، اور جو ظاہر ہو گیا اس کی معذرت کرتا ہے۔ شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھ کو اپنا آئینہ بنا، مجھ کو اپنے قلب اور باطن کا آئینہ بنا، اپنے اعمال کا آئینہ بنا۔ میرے قریب آ کر تجھ کو اپنے اندر وہ عیاب نظر آئیں گے جو مجھ سے دور رہ کر نظر نہ آئیں گے۔ اگر تجھ کو دین سنبھالنے کی ضرورت ہے تو میرے پاس آنا ضروری سمجھ۔ میں اللہ تعالیٰ کے دین کے متعلق تیری روح اور رعایت مطلق نہ کروں گا۔ دین کے بارے میں حیا کرنا میرا کام نہیں ہے۔ میں ایسے سخت ہاتھوں سے پرورش کیا گیا ہوں جو نہ منافق تھے نہ طالب اوس۔ اپنی دنیا کو اپنے گھر میں چھوڑ اور میرے قریب آ، کیونکہ میں کھڑا ہوا ہوں آخرت کے دروازے پر، کھڑا ہوں میرے پاس، اور سن میری بات کو اور اس پر عمل کر، اس سے پہلے کہ ان قریب موت آ جائے۔ دار و مدار اللہ کے خوف اور خشیہ پر ہے۔ جب تجھ کو اس کا خوف نہ ہوگا تو نہ تیرے لیے دنیا میں امن ہے نہ آخرت میں۔ حق تعالیٰ کا خوف ہی اصل علم ہے، اور اسی لیے حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس اللہ سے اہل علم ہی ڈرتے ہیں، یعنی اللہ سے نہیں ڈرتے مگر وہ علماء جو علم پر عمل کرنے والے ہیں، جو کرتے ہیں جو کچھ جانتے ہیں اور نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ سے جزا اپنے اعمال کی، بلکہ چاہتے ہیں اس کی ذات اور اس کے قرب کو، چاہتے ہیں اس کی محبت اور اس کے بعد حجاب سے خلاصی کو، اور چاہتے ہیں کہ ان کی طرف سے دیدار حق کا دروازہ بند کیا جائے، دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ نہ ان کو رغبت ہے دنیا کی اور نہ آخرت کی، اور نہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی مخلوق کی۔ دنیا ایک گروہ کے لیے ہے اور آخرت ایک گروہ کے لیے ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام ایک گروہ کے لیے، اور یہ تیسرا گروہ وہ ایمان والوں، ایقان والوں، اللہ کے پیاروں، پرہیزگاروں، خشوع والوں، اور اس کے لیے غمگین رہنے والوں اور شکستہ خاطروں کا ہے۔ یہی لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں اللہ عزوجل سے غائبانہ، کہ وہ غائب ہے ان کی ظاہری آنکھوں سے اور حاضر ہے قلوب کی آنکھوں کے سامنے۔ اس سے کیوں نہ ڈریں؟ وہ ہر دن ایک جدا شغل میں ہے کہ بدلتا رہتا ہے، اس کی مدد فرماتا ہے، اس کو چھوڑتا ہے، اس کو جلاتا ہے، اس کو مارتا ہے، اس کو قبول فرماتا ہے، اس کو مردود بناتا ہے، اس کو قریب کرتا ہے، اس کو دور کرتا ہے۔ اس سے پوچھ نہیں اس کے فعل کی، اور لوگوں سے پوچھ ہوتی ہے۔ یا اللہ ہم کو اپنے قریب کر لے اور اپنے سے دور مت فرما، ہم کو عطا کر دنیا میں بھی خوبی اور آخرت میں بھی خوبی، اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔